बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वाक़यात शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मबनी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, तारीख़ी वाक़यात पर मबनी ये प्रोग्राम हॉट FM 89 लैया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम FM 97 खानेवाल, FM 98 लोधरा बहावलपुर, FM 99 रहीम यार खान और FM 100 अहमदपुर शर्किया में भी सुना जा रहा है। अपना फीडबैक देने के लिए आप डायल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स 0606-430-345, 0303-240089। आज का ये प्रोग्राम हॉट FM 89 लैया के फेसबुक पेज पर बराह रास्त आप समाअत फरमा सकते हैं और वहाँ पर भी अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। सामने मोहतरम, आज इस सिलसिले का ये छठा प्रोग्राम है। कल के प्रोग्राम में आपने समाअत फरमाया था कि हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान के करीब पहुंच चुके हैं और रास्ते में हुर एक लश्कर लेकर हजरत इमाम अली मकाम के पास पहुंचता है। दोनों लश्कर वहीं पर रुकते हैं और हुर हजरत इमाम अली मकाम की इक्तदा में नमाज अदा करता है। और उसके बाद क्या होता है समाअत फरमाइए। थोड़ी देर के बाद हुर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसके हाथों में खत था जो इमाम की खिदमत में पेश करके खामोशी से बैठ गया। ये इब्न ज़ियाद का खत था हुर के नाम, जिसमें इस किस्म का मजमून था। बज़रिया खत मुतला किया जाता है कि हुसैन और उसके साथियों को किसी पनाहगाह की तरफ ना जाने देना, उन सबको खुले मैदान में रखो और उनके साथ किसी किस्म की रियायत ना की जाए। मेरा ये कासिद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी नकलो हरकत की निगरानी करता रहेगा ताकि मेरी दूसरी सिपाह तुम तक पहुंच जाए। इमाम ने खत पढ़कर वापस करते हुए फरमाया कि अब तुम क्या करना चाहते हो? हुर ने अर्ज की कि आप रात के वक्त हर कीमत पर हमसे अलहदा हो जाए और रातों रात ज्यादा से ज्यादा सफर करके कोई अच्छी सी पनाहगाह तलाश कर ले। इमाम ने वादा फरमा लिया। हुर वापस आ गए। रात हो चुकी थी। हुर के सफर में थके मांदे सिपाही जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान कर लेने के बाद अपने काफिले को चलने का हुक्म दे दिया। काफिला चलता रहा और रात के आखिरी हिस्सा में दश्ते नैनवा में दाखिल हो गया। सभी लोग थकन से चूर थे। एक मकाम पर काफिला उतार दिया गया। नींद किसको आना थी, बस कमर सीधी करने के लिए लेट गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर चंद लम्हों के लिए नींद की गनूदगी छा गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपकी दाहिनी जानिब कजावे से टेक लगाकर बैठे हुए थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए उठकर बैठ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प कर पूछा, अब्बा जान, मैं आप पर कुर्बान, क्या कोई परेशान ख्वाब देखा है? फरमाया, हाँ मेरे चांद, मैंने ख्वाब में देखा है एक सवार जा रहा है और वो कह रहा था कि लोग चलते हैं और उनकी कज़ाएं उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। ये सदा सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब हमारी शहादत का वक्त करीब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे बढ़कर बाप के मुकद्दस हाथों को चूम कर अर्ज किया, प्यारे अब्बा जान, खुदा आपको कोई बुराई ना दिखाए, क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लाल, हम यकीनन हक पर हैं। हम हक पर नहीं होंगे तो और कौन होगा? शहजादा हुसैन ने अर्ज की, मेरे आका,
اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں جانے دینے کی کیا پرواہ ہے؟ ہم سب آپ پر فدا ہو جائیں گے۔ میرے حضور، آپ حق پر ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ حق کے امام ہیں، آپ حق ہیں، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ آخر آپ لک و دک صحرا میں اترنا ہی چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ زہیر بن کیس نے بتایا کہ اکر۔ آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں اکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اکر کا مطلب ہے بانجھ ہونا، بے ثمر ہونا، بے نتیجہ ہونا اور چوپایا کے پاؤں کاٹ دینا۔ پھر کچھ دور جا کر امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے بتایا کہ ارض ماریہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اس جگہ کا کوئی اور نام ہے۔ عرض کیا ہاں، اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، ارض کرب و بلا، یہ زمین کربلا ہے، اس جگہ ہمارا اور ہماری اہل بیت کا خون بہے گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کرام اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے غم گسار ساتھیوں، حسین اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے میری شہادت گاہ کے لیے ازل ہی سے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس میدان کو دیکھو، یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان ہواؤں کو سونگھو، ان میں کرب و بلا، رنج و مصیبت اور آلام و غم کی مہکیں رچی ہوئی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کی نشانیاں میرے نانا حضور نے مجھ پر ظاہر فرمائی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق متعدد بار جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حسین کی امتحان گاہ ہے، یہی ہے منزل، میں نے اس کو اچھی طرح جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ میری نگاہوں نے اس کے ہر گوشہ کو اس سے پہلے اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ میرے ابا جان حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی مجھے اس جگہ کے متعلق بتا رکھا ہے۔ وہ جنگ صفین سے واپسی کے وقت یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس مقام پر خواب میں میری شہادت کا منظر ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرما کر سبط پیمبر اٹھتے ہیں، نانا جان کے خواب میں بتائے ہوئے نقشہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیمے نصب فرماتے ہیں۔ ذرا ہٹ کر دوسرے ساتھیوں کے خیمے لگوا دیے۔ نہر فرات بھی قریب بہ رہی تھی۔ شہزادہ گلگو کبا علیہ السلام نے مکمل طور پر امتحان کی تیاری فرما لی۔ آشیانوں کو سجا لیا گیا، اب بجلیوں کا انتظار تھا۔ لک و دک صحرا، اہل بیت لک و دک صحرا میں اہل بیت مصطفیٰ کا گلشن مہک رہا تھا اور خزاں کی آندھیاں اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے پرتول رہی تھیں۔ 2 محرم الحرام کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار ہوا ہی تھا کہ سامنے ریت کے پہاڑ نظر آئے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان ریت کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریت کی دیوار پھٹ گئی اور سامنے کوفہ کی طرف سے آتا ہوا ایک لشکر جرار نظر آیا۔ امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہر ایک نگاہ میں سوال بھی تھا اور جواب بھی۔ یہ کوفہ سے بھیجا ہوا ابن زیاد کا لشکر تھا جسے اہل بیت کے چند گنتی کے جوانوں سے جنگ کرنا تھی۔ مورخ حیران ہو جاتا ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سپاہ کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ابن زیاد کے مشیر کوفی تھے اور کوفے والے جانتے تھے کہ زور ید اللہ اور قوت خیبر شکن سے ٹکرانا آسان نہیں، اور دوسری وجہ ہی یہی کہ اس شیطانی فوج کا سپہ سالار اوبرو
ابن سعد تھا۔ یہ فوج کفار کے مقابلہ میں جا رہی تھی، لیکن مکمل اسلام سے ٹکرا گئی۔ اس کا مقابلہ کفر سے ہونا تھا، لیکن کامل ایمان سے ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں کو شہادت کا درجہ ملنا تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ قدرت کے سربستہ اسرار و رموز ہیں، مقدر اور قسمت کے کھیل ہیں، جو حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمات، ہدایت و گمراہی، جنت و جہنم، دن اور رات کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ کون جانتا ہے کہ آنے والا لمحہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ رحمانی قوت اور شیطانی طاقت ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف نحن اقرب الیہ انسان کی شریانوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ انسان کس کی گرفت میں آتا ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ عمرو ابن سعد کو ویلم کے کفار سے جہاد کرنا تھا۔ فتح حاصل کرنے کی صورت میں اسے خطہ رے کی حکومت ملنا تھی، اسے رے کا حاکم بننا تھا۔ اس کا مہر شدہ پروانہ اس کی جیب میں تھا۔ بغرض جہاد ویلم کو جا رہا تھا کہ ابن زیاد نے اسے بلا لیا اور کہا کہ ابن زیاد، ابن سعد، ابھی تم ویلم کا جہاد ملتوی کر دو۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ابن سعد، ابھی تم ویلم کا جہاد ملتوی کر دو۔ ابن سعد بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دشت نینوا میں داخل ہونے والے ہیں۔ تم نے ہر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے، اور اب تم بھی جاؤ اور پہلے ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کرو، اور اس کام سے فارغ ہو کر ویلم کی طرف چلے جانا۔ ابن سعد بولا، جناب مجھے میرے کام پر جانے دیں، 1000 سپاہی کافی ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی ہیں جن پر ہر آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔ میں نے ہر کو سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا کر روانہ کیا ہے۔ ابن زیاد بولا، بحث کی ضرورت نہیں، تم پہلے حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے، پھر دوسرے کام ہوں گے۔ ابن سعد بولا، میرے لیے یہ ایک مشکل امر ہے، لہذا مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد بولا، تو لاؤ پھر وہ عہد نامہ مجھے دے دو جس پر تمہیں رے کی حکومت دینے کا معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد بولا گھبرا کر کہ مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ ابن زیاد بولا، اجازت ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں باتوں میں سے ایک کرنا ہوگی، یا تو حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانا ہوگا، یا رے کی حکومت کا نوشتہ واپس کرنا ہوگا۔ ابن سعد صبح جواب دینے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے بیک زبان قتل حسین سے منع کیا۔ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ رے کی حکومت تو نہایت معمولی چیز ہے، اگر تمام جہان کی سلطنت بھی ملتی ہو تو اسے چھوڑ دینا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کو دشمن اہل بیت رسول اور قاتل حسین بن کر ملے۔ ابن سعد نے سب کے مشوروں کو سنا، دماغ میں 2 مختلف خیال لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن نیند کہاں آتی؟ انتہائی ذہنی کشمکش کا عالم ہے۔ ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف نواسہ رسول سے ٹکرانا ہے۔ ایک طرف دنیا ملنے کی توقع ہے، دوسری طرف دین کی گردن پر چھری چلانا پڑتی ہے۔ ایک طرف دنیا کی بادشاہی ہے تو دوسری طرف آخرت کی سرخروئی ہے۔ ایک طرف دنیا کا تخت ہے، دوسری طرف جنت سے محرومی کا ڈر ہے۔ ضمیر اور نفس امارہ میں جنگ جاری ہے۔ رحمانی اور شیطانی قوتیں پوری شدت سے ٹکرا رہی ہیں، دونوں طرف سے پہم آواز آ رہی ہے۔ ابن سعد نے سوچا کہ رے کی حکومت چھوڑ دوں، لیکن اس کی طرف دل مائل ہے۔ قتل حسین کی مذمت گوارا کر لوں، لیکن قتل حسین کی سزا جہنم کی وہ آگ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آخری آواز تھی۔ ذہن میں اٹھنے والا
دو طرفہ طوفان تھم گیا، فیصلہ ہو چکا تھا، ضمیر مر گیا، نفس امارہ جیت گیا، شیطانی پنجہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، دل نور ایمان سے خالی ہو گیا، ابن سعد شقاوت کا پتلا بن گیا، دنیا کی ہوس نے اس کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی ہو گئیں اور دل پر مہر لگا دی گئی۔ اب اس کے اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، امام مظلوم کو قتل کرو اور رے کی حکومت حاصل کرو۔ صبح ہوئی، ابن زیاد کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور کربلا کو روانہ ہو گیا۔ اب اس کی فوجیں امام عالی مقام علیہ السلام کے سامنے صف بستہ ہیں۔ حضرت حر بھی اپنا لشکر لے کر آ چکے تھے، وہ بھی یزیدی فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک رات امام عالی مقام علیہ السلام نے ابن سعد کو بلایا، دونوں فوجوں کے درمیان ملاقات کی جگہ مقرر ہو گئی۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم حق پر ہیں؟ ابن سعد بولا کہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یزیدی حکومت باطل ہے؟ ابن سعد بولا جانتا ہوں کہ یزید نے شریعت کی کئی حدوں کو توڑا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو پھر باطل کو چھوڑ کر حق کے ساتھ ملتے کیوں نہیں؟ ابن سعد بولا کہ میرے مکانات گرا دیے جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم نئے بنوا دیں گے۔ ابن سعد بولا کہ میری جائیداد چھین لی جائے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم اس سے بہتر عطا کریں گے۔ ابن سعد بولا آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف دو باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں خود بخود نہیں آئے، بلکہ ہمیں کوفیوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے، اور یہاں آنے کے بعد ہم نے نہ تو کوئی لشکر جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی شہر پر حملہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے سامنے فوجیں لانے کا کوئی جواز نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں واپس مکہ معظمہ جانے دیا جائے یا کسی اور سرحد کی طرف جانے دیا جائے یا پھر دمشق جانے دیا جائے تاکہ ہم یزید کے ساتھ خود گفتگو کر لیں۔ ابن سعد میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا، اور پھر دونوں ہی اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چلے گئے۔ یہ ملاقاتیں 3 راتیں رہیں اور آخر بڑے غور و فکر کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا، میں نے معاملات کو اچھی طرح کنٹرول کر لیا ہے۔ اب حسین نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اول یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، دوم یہ کہ میں کسی اور اسلامی سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں، سوم یہ کہ میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ ابن سعد نے اپنی طرف سے لکھا تھا، اور یہ قطعی طور پر غلط اور زبردست تاریخی جھوٹ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں گے۔ ابن سعد کا اپنا خیال تھا کہ ابن زیاد آسانی سے یہ مان جائے گا اور اس طرح وہ امام کو دمشق جانے سے نہیں روکے گا، اور پھر اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ تیسری شرط یعنی بیعت یزید مان کر امام حسین نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے، اس لیے قتل کرنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ حسین بیعت یزید کر لے۔ اس طرح یزیدی حکومت کو تمام عالم اسلام مکمل طور پر خلافت الہیہ مان لے گا۔ ابن سعد کا یہ خط لے کر جب قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہاں شمر ذوالجوشن لعین بھی موجود تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو خط کا مضمون بتا کر کہا کہ اگر یہ بات درست ہو کہ حسین یزید کی بیعت پر آمادہ ہے تو اسے امان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شمر آخر شمر تھا، یہی وہ ملعون تھا کہ جس کے متعلق رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا قاتل سگے ابرس ڈبہ کتا ہوگا۔ ابن زیاد کی بات سن کر کہنے لگا کہ اس طرح حسین نے یزید کی تابعداری تو کر لی، لیکن تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ اب حسین تمہارے قابو میں ہے، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرو
اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابن سعد کئی راتوں سے حسین کے ساتھ خفیہ ساز باز کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے شمر کی تجویز فوراً مان لی اور ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تجھے حسین کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے نہیں بھیجا، اگر تم ضروری ڈھیل دینا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کہ یزید کی بیعت بعد کی بات ہے، پہلے تمہیں ابن زیاد کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر وہ میرا مطیع ہو جائے تو میں اسے اپنی مرضی کے مطابق یزید کے دربار میں پیش کروں گا، اگر وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر کے ان کے سر مجھے بھیج دو۔ اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے عہدے کو چھوڑ کر فوراً علیحدہ ہو جاؤ اور سب کام شمر خود کر لے گا۔ ابن زیاد نے یہ خط لکھ کر شمر کے حوالے کیا اور اسے تاکید کر دی کہ اگر ابن سعد اس خط کی خلاف ورزی کرے تو اس کا سر کاٹ کر فوراً روانہ کر دو اور خود فوج کا چارج سنبھال لو۔ شمر نے کہا کہ میرا ایک کام بھی ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ شمر نے کہا کہ حسین کے ساتھ میرے چند رشتہ دار بھی ہیں، ان کے لیے امان چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا انہیں امان ہے۔ شمر نے امان نامہ لکھوایا اور ابن زیاد کا خط لے کر کربلا میں آ گیا۔ عمر بن سعد سے مل کر اسے خط دیا اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کے حکم کی تکمیل کروں گا اور کر بھی کیا سکتا ہوں، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو یزید کی بیعت ماننے سے قطعی طور پر انکار کرتے ہیں، تو وہ ابن زیاد کی اطاعت کیسے کریں گے؟ بعد ازاں شمر نے امام حسین کے ساتھیوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ رشتہ دار کون تھے؟ جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ البنین بنت خرام اور ان کے بطن سے آپ کے 4 بیٹے حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت جعفر ابن علی، علاوہ انی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت علی المرتضی علیہ السلام کا بھتیجا عبد الرحمن بن اسماعیلی نے فرمایا کہ ہمیں سمیہ کے بیٹے سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شمر لعنت ہو تم پر اور تمہاری امان پر، ماموں زاد ہو کر ہمیں امان دیتا ہے، لیکن نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول کے لیے امان نہیں۔ 1000 بار لعنت تمہاری اس امان پر، ہمارے لیے نواسہ رسول کے قدموں میں جان دینا تمہاری اس امان سے کروڑہا درجے بہتر ہے۔ شمر نے جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے جذبہ اظہار اور تعلق قلبی کو دیکھا تو انتہائی شرمندگی سے واپس آ گیا اور فوراً ہی 500 سواروں کو لے کر نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ حق کے بڑائے حسین نے تو کیرے دین حق کی بڑائے حسین نے گردن ملوکیت کی جھکائے حسین نے ہنس کر خدا کے دین کی خاطر فدا کیا، ہنس کر خدا کے دین کی خاطر فدا کیا،
زور کمر عباس سا بھائی حسین نے تو کیر دین حق کی بڑائے حسین نے دشت بلا کو دیکھ مولا بنا دیا دشت بلا کو دیکھ مولا بنا دیا مقتل سروں سے ایسی سجائے حسین نے مقتل سروں سے ایسی سجائے حسین نے تو کیر دین حق کی بڑائے حسین نے خلیل خدا کے خواب کی تکمیل کے لیے خلیل خدا کے خواب کے تکمیل کے لیے اکبر جواں کی لاش اٹھائے حسین نے یہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کی بات ہے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا کہ جلدی جلدی نماز عصر ادا کر لو اور پھر بھرپور حملہ کر دو۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر یزیدی فوج نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد از جلد قتل کر دینا چاہتی ہے۔ صلاۃ الوسطی کی حفاظت کی جا رہی ہے، مگر جس کے باپ کی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اہل عرفان حیران ہیں کہ ایسی نماز کو کیا کہیں گے۔ بہرحال نماز عصر سے فارغ ہو کر امام عصر کو قتل کرنے کے لیے یزیدی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار 20 سواروں کے ساتھ سامنے آئے اور عمر بن سعد سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فوج کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ابن سعد نے بتایا کہ ابن زیاد کا لکھا ہوا اس مضمون کا خط شمر لایا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ امام علی مقام سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور پھر واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام علی مقام کے خیمہ میں چلے گئے اور دونوں اطراف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی۔
امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں میں حبیب ابن مظاہر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور میں اس حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھ تہجد گزار عابدوں اور اس کے نبی کی اولاد کے خون سے رنگین ہوں گے۔ یزیدی فوج سے عزرا بن قیس نے کہا، بہت خود، آفرین صد آفرین، اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے، جی بھر کے اپنی پاکیزگی اور شان بیان کرو۔ عزرا کا یہ تمسخر سنا تو حضرت زہیر بن قیس نے بجلی نے فرمایا، عزرا تم ایک واضح حقیقت کا مذاق اڑاتے ہو، سنو، خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا کر ہمارے نفوس کو پاک کر دیا ہے، خدا سے ڈر اور آخرت کا خوف کھا، اور ان لوگوں کو جن کے نفس پاک کیے جا چکے ہیں نشانہ ظلم و ستم بنانے والوں کا ساتھی نہ بن۔ عزرا نے جواب دیا، کیا تم وہی زہیر نہیں ہو جو حضرت عثمان کے حامیوں میں اور حضرت علی کے مخالفوں کے ساتھ تھے؟ زہیر نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے امام حسین کو بیعت کر لینے کے وعدے کا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب میں نے ان کا ساتھ سفر کیا تو میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور میں نے ان کے تقوی کا عالم، ان کا چلنا پھرنا دیکھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے، رسول اللہ سے ان کی محبت یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کتنے عظیم ہیں جو محض تحفظ حق و صداقت کے لیے ایک زبردست طاقت اور جابر حکومت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بے سر و سامان ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ میرے ضمیر نے مجھے بار بار پکار کر کہا ہے کہ حسین کا ساتھ دو، چاہے تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کی حفاظت کرو جسے یزید کے حواری ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کا پیغام لے کر آ گئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو فرمایا کہ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہمیں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لینے دیں، ہم زندگی کی آخری شب میں آخری بار تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ عمر ابن سعد کے ساتھیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب شام ہو رہی ہے، اور اگر تم سے ویلم کے کفار بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو تم کو دینا پڑتی۔ چنانچہ یزیدی لشکر اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ صبح کو یوم عاشورہ ہے، کائنات ارضی و سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سورج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق اور باطل کی موت کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش ترتیب دینے کا دن، ارادہ علم الہی کے بطون سے ظہور میں آنے کا دن، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا دن، حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نار کو گلزار کرنے کا دن، ابراہیم کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے غرق نیل ہونے کا دن، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلندی درجات ملنے کا دن، حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ کنارہ لگنے کا دن، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے رہائی حاصل ہوئی، اور اسی ہی روز امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اس دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی جگہ مینڈھا قربان ہوا تھا، اور اسی روز ہی تکمیل ذبح عظیم کرنے والا حسین اپنے بچوں سمیت ذبح کیا جائے گا۔ اس دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی، اور اسی روز ہی حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جائیں گے۔ اس روز ہی یعقوب علیہ السلام کو بینائی حاصل ہوئی اور ان کا رونا تھما تھا، اور اس روز ہی حضرت سجاد کی آنکھیں خون کے آنسو برسانا شروع کریں گے۔ اس دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھائی کے ملنے کی بشارت ملی تھی، اور اسی روز ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے بچھڑ جائیں گی۔ دنیا اسلام میں تاریخی اعتبار سے یہ دن انتہائی عظیم دن ہے، جبھی تو امام عالی مقام علیہ السلام اس دن کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم و استبداد کے پنجے سے چھڑانا تھا، نانا کی ڈوبتی ہوئی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سے آشنا کرنا تھا، اور خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کرنا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی وہ مقدس اور عظیم دن تھا جس کو خون حسین کی تابعیانوں نے اور بھی مقدس بنا دینا تھا، اور بھی درخشاں کر کے اور بھی باعظمت کر دینا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دن پہلے بھی ہزاروں سعادتیں اور لاکھوں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن جو سربلندی اور شہرت نامہ اسے خون حسین کی برکت سے ملی، اس کا رنگ پہلے تمام واقعات پر چھایا ہوا ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ گلگوں قبا نے اس دن کو اپنے لیے منتخب فرما کر پھر اپنے لیے ہی مخصوص فرما لیا ہے۔ اس کی تاریخی عظمتوں کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو محض ذکر حسین کی وجہ سے۔ اے یوم عاشور، تیری عظمتوں کو سلام، تجھے خون حسین کی سرخی نے درخشندہ اور تابندہ کر دیا ہے۔ تو جب بھی آئے گا اہل ایمان تجھے سلامی پیش کریں گے۔ اس عاشورہ محرم کی صبح ہونے میں 8 گھنٹے باقی ہیں، باقی یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بپا ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ قیامت بھی تو اسی روز ہی قائم ہوگی، لیکن اس کی آمد معلوم نہیں کہ کربلا کی زمین پر تھوڑے عرصے کے بعد اس قیامت کی تصویر کھینچی جائے گی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالی کی حمد و ستائش بیان کی، پھر فرمایا کہ میں ہر حالت میں خدا تعالی کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و علم ہو یا راحت و خوشی، میں خداوند قدوس کا ممنون و کرم ہوں جس نے ہمارے گھر کو نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا۔ ہم پر قرآن بھی نازل فرمایا گیا، قرآن کو سمجھنے کا فہم بھی عطا کیا گیا، دین کے معاملات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور عبرت حاصل کرنے کی قوتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ اما بعد میرے غمگسار اور ہمدرد ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں، اور نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اے محبان حسین، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے۔ وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیاد میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، ابھی تھوڑی دیر بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل درپیش آئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم دور دراز سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، لیکن اب میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کی بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت مانتی ہو چلے جاؤ۔ مناسب سمجھو تو میری اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے،
بلکہ رب عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ بار الہ ان سب کا میرے امتحان میں پورا پورا حصہ ہے۔ جاؤ میرے جانثار ساتھیو، حسین تمہیں پرخلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے۔ تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سب فوجیں میرے لیے ہیں۔ ان کے تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے۔ پھر تم خامخواہ کیوں میرے ساتھ رہ کر مصائب برداشت کر رہے ہو؟ ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں، چمکتی ہیں فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں۔ مہربانو مجھے تو امتحان خاص دینا ہے، یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے۔ میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ، جہاں جاؤ رہو خوش، زندگی کی راحتیں پاؤ۔ مجھے سینے پہ نیزوں برچھوں کے وار سہنے دو، میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو۔ مجھے رہنے دو جور و جبر کی خونی گھٹاؤں میں، میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں۔ چلے جاؤ بلائیں کربلا میں لاکھ آئیں گی، دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ امام علی مقام علیہ السلام کی یہ رقت انگیز گفتگو سنی تو ساتھی تڑپ کر رہ گئے، روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے شہزادہ کون و مکان، اے شہر مملکت حق و صداقت، اے شمع شبستان رسول، اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کون ہے کہ جس کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اے جگر گوشائے بطول، کروڑوں زندگیاں بھی ہوں تو تیرے قدموں پر قربان، ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کا مشورہ نہ دیجیے۔ اے محبوب کبریا، اے محبوب کبریا کے محبوب نواسے، ہمیں اپنے قدموں پر نثار ہونے دے، ہمیں اپنی جانوں کی قیمتیں وصول کرنے دے۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور بلندی مقدر یہی ہے کہ ہمیں خود پر قربان ہوتا دیکھیں، ہماری جان ساری کو ملاحظہ فرمائیں۔ اے امام الوقت، آپ کی جان ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ہم ہی کیا پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا امام، ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کے نام پر نثار ہوگا، اور جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ صدا دیتی ہوں گی، یا حسین تیری عظمتوں کو سلام، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ ہونا قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسوں کو، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو۔ ہمارے آقا و مولا ہمیں بھی پاس رہنے دو، ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دیں۔ اے زہرا کے کمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالا، تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا۔ ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دیں، ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دے۔ جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو، ہماری جان بھی تم ہو، ہماری زندگی تم ہو۔ تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا امام، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے امام، اپنے سردار اور چچا زاد بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم، ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دینا ہے۔ مسلم بن اوسجا نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے عرض کیا، اے امام برحق، ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم،
اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا آگ میں جلایا جاؤں گا یا میری خاک ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 بار کیا جائے گا تو جب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زہیر بن کین نے کہا کہ اے نواسہ رسول، خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اگر میں 1000 مرتبہ آرے سے چیرا جاؤں تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب ایثار کے پیکروں کی یہ گفتگو سنی تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ سب لوگوں کی یہی خواہش ہے تو اٹھیے اور میرے ساتھ امتحان کی تیاری کیجیے۔ وہ صبح آنے والی ہے جس میں میرے اور تمہارے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوں گے۔ اب زیادہ وقت نہیں، خیموں کو اکھاڑ کر قریب قریب لگا دو اور ان کے گرد ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دو۔ ہمیں یقین ہے کہ یزیدی ناموس محمد کا بھی خیال نہیں کریں گے اور خیموں پر حملہ کر دیں گے۔ اب جلد جلد تمام تیاریاں مکمل کر لو، صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آپ ساتھیوں کو کام پر لگا کر اہل بیت کے خیموں میں تشریف لاتے ہیں۔ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور سنیے عشق کی باتیں کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، آل رسول سے کیے، تو ایک سے بڑھ کر
ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سامنے محترم پروگرام شہید ابن شہید ہارٹ ایف 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ امام علی مقام سب سے پہلے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے گئے، بہن کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ کی بیٹی اٹھی، اپنے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا، پھر زلفوں کو چوما۔ امام نے ہمشیر کے ہاتھوں اور کلائی کو بوسہ دیا اور پاس بیٹھ گئے۔ بہن بھائی کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی ہمشیر کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ یہ جیسے آخری ملاقات ہے۔ دونوں کے لب خاموش ہیں، لیکن دلوں کی دھڑکنیں پیغام رسانی کر رہی ہیں۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ سلسلہ گفتگو کس طرح سے شروع کیا جائے۔ امام علی مقام نے سکوت مرگ جیسی خاموشی کو توڑ کر سوال کیا، اے میری تقدس مآب اور عظیم ہمشیرہ، آپ نے آج سے پہلے اس طریقہ سے میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میری عزیز بہن، مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ کی بیٹی نے وجہ بیان کرنے کا ارادہ کیا تو چیخ نکل گئی اور رو کر فرمایا کہ اے شہزادہ عالم، امی کی آنکھ کے تارے اور دکھی بہن کے دل کے سہارے، پیارے بھائی جان، آج مجھے امی جان کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت سر پر آ چکا ہے جس کے لیے امی نے وصیت فرمائی تھی۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، بنت رسول کے آخری لمحات تھے۔ آپ نے مجھے آخری بار گود میں لے کر پیار کیا اور فرمایا کہ میری بیٹی، میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ مجھے تمہارے نانا نے بتایا تھا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں، جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ پھر امی جان نے مجھ سے وعدہ لے کر فرمایا کہ تم امام الانبیاء کی نواسی ہو، حیدر کرار کی بیٹی ہو، کہیں وعدہ بھول نہ جانا۔ اے شہزادہ رسول، مجھے امی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے گلوے مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چل جائے گی اور میرا ماں جایا بھائی شہید ہو جائے گا، اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا، ام لیلا اور رباب کا سہاگ اجڑ جائے گا، بطول کے حجرہ کا چراغ بجھ جائے گا، بہن کے دل کا قرار لٹ جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ میں نے آپ کی گردن پر بوسے دیے ہیں کہ کل اس گردن پر تلوار چلنے والی ہے۔ زلفوں کو اس لیے چوما کہ کل یہ امبرین زلفیں خاک و خون میں لتڑی ہوں گی۔ بھائی جان، آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھوں اور کلائی کو کیوں بوسہ دیا؟ جگر گوشہ بطول کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آ گیا۔ فرمایا، میری ہمدرد غم گسار بہن، تیری طرح مجھ سے بھی وعدہ لیا گیا ہے۔ مجھ سے بابا حیدر کرار نے وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے حسین، جب تم کربلا کی سرزمین پر امتحان دے کر فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کر رہے ہوں گے تو میری بیٹی زینب بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ وہ تمہارے امتحان میں برابر کی شریک ہوگی۔ وہ تیرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گی، اپنے بچوں کو تجھ پر قربان کر دے گی، اور پھر میرے حسین، وہ تیری شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرے گی
اور جب تو شہید کر دیا جائے گا تو امت کے نمک حرام اس کی کلائیوں میں زنجیریں پہنا دیں گے۔ میری ہمشیر، میں تیرے ہاتھوں میں یزید کی ہتکڑیاں دیکھ رہا ہوں۔ کاش اس وقت حسین نے جام شہادت نہ پیا ہوتا اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ لیکن پیاری بہن، اب صبر کے سوا چارہ کار نہیں، قدرت کو یہی منظور ہے۔ حسین کو اسی طرح امتحان دینا ہے، حسین کی بہن کو بھی اسی طرح صبر و استقامت کی تصویر بن کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے۔ میری عظیم اور قابل صد احترام بہن، میں نے تیری کلائیوں کو اس لیے چوما ہے کہ ان میں میرے بعد ہتکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سخت بخار تھا، میری پھوپھی جان میری تیمارداری میں مصروف تھیں اور میرے ابا حضور سے گفتگو فرما رہی تھیں۔ وہ جب مجھے دیکھنے کے لیے آئیں تو والد گرامی نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دنیا تجھ پر افسوس ہے، تو کیسی بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا بدل قبول کرتا ہے، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب والد بزرگوار نے یہ 2-3 بار یہ اشعار دہرائے تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہیں جو ٹل نہیں سکتی۔ میری پھوپھی نے جب یہ شعر سنے تو بے قابو ہو گئی اور دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچی اور فریاد و فغاں کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام ازواج طاہرات کے خیمہ میں گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جناب رباب اور ام لیلا شہنشاہ کی سلامی کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ نے بیٹھ جانے کا ارشاد فرمایا۔ ناموس رسالت بیٹھ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اے غیرت بنو ہاشم کی محافظ ہو، حسین تم سے نادم ہے مگر مجبور ہے۔ اے میری ازواج، حسین قضاء و قدر کا مالک ہو کر بھی قضاء و قدر کا پابند ہے، اس لیے یہی رضا الہی ہے، مشیت خداوندی ہے، یہی مرضی مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے اور یہی میری امی جان زہرا سلام اللہ علیہا کی خواہش ہے۔ اے میری حرمتین، حسین تمہارا مشکور ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے میں تم نے میرا پورا ساتھ دیا، میں اس لیے بھی تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے ہمیشہ میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھا، میری ردائے تطہیر کو شکوہ شکاوت کی آلودگی سے کبھی داغدار نہیں کیا۔ حسین تمہارے اس جذبے کی تہہ دل سے قدر کرتا ہے، تم نے اپنی زندگیوں کو حسین ہی کے رنگ میں ڈھال لیا ہے۔ مجھے اس امر کا شدید احساس ہے کہ میں نے تمہیں دنیاوی آسائش اور نعمتوں سے کبھی کچھ نہیں دیا، مگر اس بات پر یقیناً فخر کر سکتی ہو کہ تم بنت رسول جناب بطول سلام اللہ علیہا کی بہویں ہو۔ مجھے اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رہا کہ میں تمہیں دنیا میں سوائے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے کچھ بھی نہ دے سکا، مگر اس بات پر مطمئن ہوں کہ تم قیامت کے دن جنتیوں کے سردار کی بیویاں کہلاؤ گی۔ اے غم گساران حسین، تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا، ہر دکھ میں پورا نباہ کیا، ہر مصیبت اور تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کیا، لق و دق صحرا کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اب 3 روز سے پیاس کی سختیاں برداشت کر رہی ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ناموس بنی ہاشم،
غریب الوطن حسین آج تمہیں ایک اور المناک خبر سنانے آیا ہے۔ اے میری زندگی کی رفیقو، کل یوم عاشورہ ہے، یہی میرے امتحان کا دن ہے۔ کل میرا امتحان ہوگا اور تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، حسین کا سایہ سر پر نہیں رہے گا، تمہارے سروں کی ردائیں چھن جائیں گی۔ اس خبر کے ساتھ ہی میرا مشورہ ہے کہ تم علی اکبر کو ساتھ لو، علی اصغر کو گود میں اٹھاؤ، چند ہاشمی جوان بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سہاگ تو اجڑنا ہی ہے ہی، تمہاری گودیں بھی خالی ہو جائیں گی اور پھر تمہاری نازک کلائیوں میں لوہے کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی۔ امام علی مقام علیہ السلام کی جان گداز گفتگو سنی تو حضرت رباب اور جناب ام لیلہ کی چیخیں نکل گئی۔ امام کے سمجھانے پر چیخوں کو دبایا تو ہچکیوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل تھے کہ جیسے ڈوب ہی گئے ہوں، نبضیں تھیں جیسے بند ہو کر ہی دم لیں گی۔ سینوں میں اٹھنے والا طوفان سیلے اشک بن کر بہنے لگا، لیکن آنکھوں میں اتنا راستہ ہی کہاں تھا جو طوفان کے اس شدید ریلے کو گزار سکیں۔ آنکھیں مسلسل اشک برسا رہی تھیں، بات کرنے لگتی ہیں تو بات نہیں ہوتی، ہچکی پر ہچکی بندھی ہوئی ہے، جسم میں روحیں اس طرح پھڑک رہی ہیں کہ جیسے ابھی نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے خاموش فریادوں کو سنبھالا اور دونوں بیبیوں نے آہ سرد کھینچ کر کہا، اے امام علی مقام، آپ نے آج کیسی گفتگو فرمائی؟ اے ابن رسول، اے ہمارے آقا و مولا، اے ہمارے سر تاج، دنیا کی کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں آپ کے فقر و فاقہ پر قربان، ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کنیزیں ہیں، سلطنت اسلامیہ کے روحانی تاجدار اور شہریار کی لونڈیاں ہیں، جناب بطول اور سیدہ زینب کی خادمائیں ہیں، آپ شہزادہ کونین ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ہمارے سرتاج آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کی بہار ہیں، آپ نے ہم جیسی حقیر کنیزوں کو شہزادیوں سے بھی بلند و بالا مرتبے عطا کر دیے ہیں، آپ نے ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے، آپ کے فقر و فاقہ نے ہمیں اسلوب زندگی سے آشنا کر دیا ہے، آپ کے افلاس نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، آپ کی نسبت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہم جیسا خوش نصیب کون ہے کہ ہم نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول کی ساتھی ہیں؟ پھر جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ مکرمہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اے میرے سرتاج، مجھے ایک بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ آپ نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ میں آپ کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ میرے آقا، آپ نے کیسے خیال فرما لیا کہ اس کنیز کو اپنے قدموں سے دور کر دیں؟ کیا اس لیے کہ میں اپنے بیٹوں کو قربان ہوتا ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی؟ اپنا سہاگ اجڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکوں گی؟ میرے حضور، یہ درست ہے کہ آپ کے بعد میں شاید زندہ نہ رہ سکوں، لیکن میرے آقا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا آپ کے سوا دنیا میں اور کون ہے کہ جس کے پاس جاؤں گی؟ حضور، آپ ہی تو میری زندگی ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، مجھے زندہ رہنا ہے تو آپ کے قدموں میں۔ آپ کے بعد جو زندگی ہوگی اس کا نام زندگی کیسے رکھا جائے گا؟ اس زندگی سے مر جانا ہزار درجے بہتر ہے جو آپ کے بغیر ہو۔ یہ جملہ کہا اور رفیقہ حسین پر اس قدر غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید اب جانبر نہ ہو سکے، پانی تو تھا ہی نہیں، بے ہوش کو کیسے ہوش میں لایا جاتا؟
امام علی مقام نے دامن سے پنکھا کیا. دامن مسیحا کی ہوا نے روح کو جسم سے پرواز کرتے کرتے روک لیا. جناب ام لیلہ نے آنکھیں کھول کر اپنے سرتاج کو دیکھا. آنکھوں میں آنسو بھر آئے. شہزادہ رسول نے تسلی اور تشفی کی گفتگو فرمائی اور کافی دیر صبر و شکر کی تلقین کرنے کے بعد آپ نے بستر کے ساتھ ٹیک لگائی اور لیٹ گئے. بوقت شام حسین 10 محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین 10 محرم پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجیے پیاس کہتی مجھ کو پی لیجیے صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین 10 محرم محرم کو دن نہیں ہوتا شام ہوتی ہے شام حسین شام ہوتی ہے صرف شام حسین 10 محرم کیا جاتا کیا جاتا تھا آپ کی خاطر
سجدے کر ہے تمام حسین دس امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام لیٹے ہی تھے کہ نیم خوابی کا عالم طاری ہو گیا۔ ان حالات میں نیند کس کو آ سکتی ہے؟ بس ملاقات کا بہانہ بننا تھا۔ خواب میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاجدار کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا اور دعا فرماتے ہیں، اے خداوند قدوس میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عظیم عطا کر۔ نانا جان کے دست اقدس کی برودت سے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں اٹھنے والے درد و غم کے شعلے مان پڑ گئے۔ اضطراب و اضطرار کی عوارضات بشری کے تحت جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نانا نے نواسے کے سینے پر ہاتھ کیا رکھا، سینے میں صبر و رضا کا خزانہ بھر دیا، دل میں سکون و اطمینان کے سمندر بند کر دیے، شوق شہادت کے جذبات کی دنیا آباد کر دی۔ نواسے نے مدینہ سے چلتے ہوئے کربلا میں تشریف لانے کی التجا کی تھی۔ نانا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ان حالات میں دنیا کی کون سی طاقت حسین کے عزم میں لغزش پیدا کر سکتی تھی؟ کربلا کے دشت لالا زار میں امتحان لینے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور امتحان دلوانے والے بھی مصطفیٰ۔ پھر اس امتحان میں کس طرح کی کمی رہ سکتی تھی؟ جس معلم نے تعلیم دی ہو اگر وہی ممتحن بن کر آئے تو پھر پرچے کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین، ہم ہر مقام پر تمہارے ساتھ رہیں گے، کسی بھی قسم کے اضطراب کی ضرورت نہیں، نہایت صبر و سکون سے اپنے فرائض کی تکمیل کرو، کل تم منصب شہادت سے سرفراز کر دیے جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ختم کر دی جائے گی۔ پانی نہ ملنے کی شکایت نہ کرنا میرے بیٹے، تم اور تمہارے ساتھی کل اپنا روزہ میرے ساتھ افطار کریں گے۔ کتنی روح پرور اور حسین ملاقات تھی۔ جوش مسرت امام علی مقام کی آنکھ کھل گئی جوش مسرت میں۔ اس کے بعد آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے اور اب تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ ذکر و اذکار کے بعد حضرت علی اکبر کو آذان کے لیے حکم فرمایا۔ شبیہ مصطفیٰ نے آذان کہی۔ امام الوقت امام حسین نے فرائض امامت ادا کیے۔ اللہ والی جماعت نے اقتداء میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھیں اور نماز محبت ادا ہو رہی تھی۔ فرشتے جھوم اٹھے اور اس عظیم نماز کا اجر جمع کرنے کے لیے جھولیاں پھیلا دیں۔ آواز سروش ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھی حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے خیموں کا مشاہدہ فرمایا، حسب الحکم سب کچھ درست کر دیا۔ خیمے ساتھ ساتھ کر کے تنابوں میں تنابیں ملا دی گئیں۔ خیموں کے ساتھ ساتھ خندق کھود کر خشک لکڑیوں سے بھر دی گئی۔ اب سپہ سالار کا نواسا فاتح خیبر کا بیٹا اپنی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگرچہ گنتی کے چند ساتھی تھے، لیکن آپ نے ان چند افراد پر مشتمل چھوٹے سے لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ جس کی مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آپ کے ساتھ 72 جانباز تھے، جن میں 32 سوار تھے اور 40 پیادے یعنی پیدل۔ آپ نے ایک جانب حبیب بن مظاہر اور دوسری جانب ظہیر بن کین بجلی کو سپہ سالار لشکر مقرر کیا۔ حق و صداقت کا حسینی پرچم حضرت عباس ابن علی کو مرحمت فرمایا۔ جب یہ ملکوتی لشکر ترتیب دیا جا چکا تو آپ نے تحیت الشہادت کے لیے تیمم فرمایا اور خود بھی میدان میں تشریف لے آئے۔
امام علی مقام نے میدان کربلا کو دور دور تک دیکھا، تحد نگاہ یزیدی فوجوں کا سیلاب نظر آیا، پھر اپنے گنتی کے چند ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کیا کہ اے خداوند قدوس، حسین اپنی بے ذاتی کے ساتھ حاضر دربار ہے، اسے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے چند غلام تیرے نام کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں، انہیں صبر کی توفیق دینا۔ اے میرے خالق و مالک، حسین اس زبردست امتحان میں تیرے فضل و رحمت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، مجھ پر فضل و رحمت فرما۔ الہی، میں تیرے محبوب کی زلف امبرین کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دنیا کے ان ظلمات قدوں میں روشنی کا مینار بنا دے۔ خداوندہ، تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے، میری گردن برائے خنجر و شمشیر حاضر ہے، تیرے دربار میں ایک التجائے شبیر کرتا ہے، الہی استقامت کی دعا شبیر کرتا ہے۔ خداوندہ، مجھے اس امتحان میں کامیابی دے، حضور سرور عالم میں شرف بار یابی دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا، غالب آنے کا انحصار زندگی اور موت پر نہیں، غلبہ یہی ہے کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن حق و صداقت کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیا جائے۔ چند لمحوں کی مہمان عارضی زندگی کو راہ خدا پر قربان کر کے ابدی حیات کے مالک بننے کا نام ہی غالبانہ ہے۔ غالب وہی ہے جو ظلم و ستم کے ہر وار کو اپنے سینے پر کھائے، وہی غالب ہے جو میدان جہاد سے پشت پھیر کر نہ دوڑے۔ غالب وہی ہے جو حق و صداقت کے تحفظ کے لیے قلت و کثرت کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی لگا دے۔ غالب وہی ہے جو صبر و استقامت کا پیکر بن کر باطل کے سامنے ڈٹ جائے۔ غالب وہی ہے جو ہر مصیبت کو پوری رضامندی سے قبول کرے۔ غالب وہی ہے جو ظلم و جبر کے طوفانوں کے سامنے صبر و شکر کی چٹان بن جائے۔ غالب وہی ہے جس کا سینہ زخموں سے چھلنی ہو مگر حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اور انشاءاللہ ہم غالب رہیں گے، فتح ہمیشہ حق کی ہوگی، ہم جانیں دے کر بھی انشاءاللہ فاتح قرار پائیں گے، ہر حالت میں فتح ہماری ہوگی، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خیمہ کے پیچھے خندق کی لکڑیوں کو آگ دو تاکہ عقب کے حملہ کی بھی روک ہو جائے اور خیموں کی بھی حفاظت ہو جائے۔ امام علی مقام کے حکم سے لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سامعین، جنگ بدر ہوئی تو لشکر کفار کی تعداد 1000 اور سپاہ مصطفیٰ کی تعداد 313 تھی۔ 3 گنا فوج سے ٹکرانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کربلا کے میدان میں شہزادہ مصطفیٰ کے مقابلہ میں آنے والے شریران امت کی تعداد 300 گنا زیادہ تھی۔ 72 کے مقابلہ میں 22,000، ایک کے مقابلہ میں 300۔ تاریخ عالم میں ایسی مثال موجود نہیں کہ فوجوں کی تعداد کی اس نسبت سے باقاعدہ جنگ لڑی گئی ہو۔ بحساب ابجد یزداں کے عدد بھی 72 ہیں اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی تعداد بھی 72 تھی۔ معتبر روایات کے مطابق امام علی مقام علیہ السلام کے جسد اطہر پر تیروں اور تلواروں کے 73 زخم تھے اور ان کی یہ تعداد دل کے زخموں کے برابر تھی۔ ہر ساتھی کی شہادت کا ایک ایک زخم قلب حسین کو بھی مجروح کرتا تھا۔ 72 زخم جوانوں کے ذبح ہونے کے تھے اور 73واں زخم ایک معصوم بچہ کی شہادت کا تھا، وہ معصوم بچہ جو پانی کے چند قطرے چاہتا تھا مگر اسے زہر میں بجھا ہوا تیر ملا۔ یزدان کے عدد 72 ہیں
قوت یزدان کا ظہور حسین کی طرف تھا. یہی وجہ تھی کہ حق و باطل کا یہ مارکا باقاعدہ طور پر قائم ہوا، ورنہ اتنی کثیر تعداد تو چند لمحوں میں اتنے آدمیوں کو کاٹ کر پھینک سکتی ہے. ان حالات میں باقاعدہ جنگ اور مقابلہ حیران کن اور حیرت انگیز ہے. مورخ انگشتے بندنداں رہ جاتا ہے، اپنی انگلیاں منہ میں لے بیٹھ جاتا ہے، اس کو یک طرفہ کاروائی قرار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. مگر اس یک طرفہ کاروائی میں بھی ابن حیدر کرار نے قوت خیبر شکن کا پورا مظاہرہ فرمایا. کوئی اور ہوتا تو ان مایوس کن حالات میں دم گھٹ کر مر جاتا. مقابلہ کسی اور شخص سے ہوتا تو یزید کی اتنی بڑی فوج اپنا ایک شخص قتل کرائے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی. مگر ان کا مقابلہ حسین سے تھا، اس امام حسین سے جس کے سینے میں محمد عربی کا نور جلوہ بار تھا، جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا تھا، جن کے خون میں فاطمہ کے دودھ کی غیرت اور طہارت رچی ہوئی تھی. کون امام حسین؟ جس کی قربانی سے باطل کا کلیجہ کٹ گیا، سامنے تھا جو ہزاروں کے اکیلا ڈٹ گیا. یزید کے ہمنوا بھی یہیں پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی نام نہاد تاریخی ریسرچ کے ساتھ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا افسانہ نگاروں کا تخیل ہے، جس میں خواہ مخواہ حسین کے چند ساتھیوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، حالانکہ سپاہ شام نے انہیں چند لمحوں میں ختم کر دیا تھا. مگر یہ محقق صاحبان بھول جاتے ہیں کہ سپاہ یزید سے ٹکرانے والا فاتح خیبر حیدر کرار کا بیٹا حسین تھا. کون امام حسین جس نے تلواروں کی جھنکار کے پس پردہ وہ مسکراتی ہوئی ابدی زندگی کا پردہ اٹھایا، جس نے عروسہ شہادت کے حسن و جمال جہاں آرا کو بے نقاب کر دیا، جس نے موت کے گھونگٹ میں چھپی ہوئی حیات سرمدی کے رخ سے آنچل اٹھا دیا، جس نے دنیا والوں کو ہمیشہ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا دیا اور اشکار کر دیا کہ لاکھ ابھرے پر کبھی باطل ابھر نہیں سکتا، موت سے بھی زندہ و جاوید مر نہیں سکتا. کون امام حسین جس کا دعویٰ تھا کہ حکومت کی پائیداری کا راز روحوں پر حکومت کرنے میں ہے، جسموں پر نہیں، اور پھر اس نے اپنے اس عظیم دعویٰ کی دلیل بن کر دنیا والوں کو کربلا کے میدان میں دکھا دیا. یزید نے حکومت کرنے کے لیے جسموں کا سہارا لیا تھا. یزید مر گیا تو اس کی حکومت بھی مر گئی. حسین مملکت روحانیت کے تاجدار تھے. آپ کی سلطنت کا دار و مدار مملکت ارواح پر تھا. پھر آپ جس میں نازنین کٹ جانے پر بھی ان کی حکومت مومنوں کے قلوب اور ارواح پر تا ابد الآباد قائم و دائم ہے. یزید کا خیال تھا کہ میرے ظلم و جبر کی تلوار انسان کامل کا گلا کاٹ دے گی تو انسانیت مر جائے گی. مگر خون حسین کا پیغام تھا، ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں، جسم ہو سکتا ہے فانی، روح ہو سکتی نہیں. کون امام حسین جو مینارہ نور اور پیکر استقلال ہے، مجسمہ استقامت اور شان رب ذوالجلال ہے؟ کون امام حسین جس کا عشق بھی بے مثال ہے اور حسن بھی بے مثال ہے، جس کی قربانی بھی بے مثال ہے اور عزم بھی بے مثال ہے، جس کی قوت لا یزال ہے، جس کا کارنامہ لافانی و لازوال ہے؟ ہاں، اب بھی جو مینارہ عظمت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس شہادت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا. کون حسین جو 3 دن کا پیاسا ہے مگر ساقی کوثر و تسنیم ہے، جو ریگزار کربلا میں ذبح ہو رہا ہے مگر وارث خلد نعیم ہے، جس کی قربانی تفسیر ذبح عظیم ہے، جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا بھی لائق تعظیم ہے، جس کا احترام رسول کریم ہے، جس کی شان رؤوف الرحیم ہے.
جو جنت و کوثر کا قسیم ہے اور کربلا کے طور کا کلیم ہے۔ کون حسین جس نے سمجھایا کہ شان عامریت کچھ نہیں، قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، دل غنی ہے گر تو یہ دولت حکومت کچھ نہیں، ذہن کا ایک خوش نما دھوکہ ہے عشرت کچھ نہیں، خون سے جس نے کیا تحریر اس عنوان کو، جان دے کر بھی بچا لیا غیرت ایمان کو۔ کون حسین کہ جس کے خون کا ہر قطرہ اعلان کر رہا تھا کہ جان دیتا ہے مسلمان وعدہ دیدار پر، رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر۔ کون حسین جو معلم انسانیت اور روح انسانیت ہے، جو شان انسانیت اور فخر انسانیت ہے۔ کون حسین جو مرکز ہدایت اور پیمبر عشق ہے۔ کون حسین جو مزاج شناس قدرت اور رازدار مشیت ہے۔ کون حسین جس کا خمیر خمیر نبوت اور جس کا ضمیر ضمیر رسالت ہے، جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت ہے وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، غازہ ہے جس کا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا۔ کون حسین جو شرافت کی جان اور امامت کا نور ہے، جس کا نقش قدم عاشقوں کا طور ہے۔ کون حسین کہ جس کے سر اقدس پر امامت کا تاج ہے، زیر خنجر جس کی معراج ہے، زمانہ جس کا محتاج ہے اور وہ خود لا یحتاج ہے، اشکوں کے موتی جس کا خراج ہے، روحوں پہ جس کا راج ہے، غریبوں کی جس کو لاج ہے، جو معرفت کا سراج ہے اور امت کے سر کا تاج ہے۔ کون حسین جس کا ضمیر بھی غیور تھا اور قلب بھی غیور تھا، جس کی روح بھی غیور تھی اور جسم بھی غیور تھا، جس کی نگاہوں میں غیرت کی بجلیاں تھیں، جس کے سینے میں غیرت کا بحر بے کنار تھا۔ کون حسین عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، حق و عبد کا تاج عطا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، زو لے کے جس کے خون سے ذرے دمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے ایمان چمک گئے۔ کون حسین جس نے روح اسلام کو کفر و الحاد کے شکنجے میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے آزاد کروانے کے لیے حجرہ بطول سے کربلا میں آ گیا۔ کون حسین جو روزانہ 3000 نوافل ادا کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حجرہ کی بجائے تپتے ہوئے میدان میں سجدہ ریزی کا وقت آ گیا ہے تو وہ مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ کر دشت نینوا میں آ گیا۔ کون حسین جس نے معبود برحق کے حضور میں سجدہ شب و روز سجدے کیے اور اب ان لاکھوں سجدوں کا حاصل وہ سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا جو تلواروں کے نیچے گردن رکھ کے ہی ادا ہو سکتا تھا۔ ہاں وہی سجدہ عشق و محبت جس میں کف دیدار بھی ہے، جس میں کیف دیدار بھی ہے اور لذت وصال بھی ہے، وہی سجدہ شوق جس سے لذت اندوز ہونے کے لیے گرمیوں کی آگ برساتی ہوئی دوپہر میں بجائے آب خون کے آب تیغ سے گردن پر مسح کرنا پڑتا ہے اور بجائے ٹھنڈے پانی کے اپنے ہی خون میں لتڑی ہوئی گرم گرم ریت سے تیمم کرنا پڑتا ہے۔ سر کٹا کے سجدہ میں کی شرائع وسجد وقترب، کتنی عرفہ ہے جناب ابن حیدر کی نماز۔ کون حسین کہ جس کے بھائی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو پتوار بن کر امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ کون حسین جو کل بھی زندہ تھا، جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کون حسین جس کے سامنے دشمنوں کے ہزاروں سپاہی صفے باندھے کھڑے ہیں لیکن وہ بغیر کسی اضطراب و اضطرار کے اپنے چند ساتھیوں کی صفیں آراستہ کر چکا ہے اور خیموں کے پیچھے کھودی ہوئی خندق میں لکڑیوں کو آگ دے چکا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو یزیدی فوج سے ایک لانتی مالک بن عروہ آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ حسین تمہیں آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی تھا، اس دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم تیار کر لیا معاذ اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا کذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹ بولتا ہے، ظالم تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسین دوزخ میں جائے گا اور تو بہشت میں؟
ابھی آپ نے یہی جملہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت مسلم بن اوشجا نے تلوار کھینچ لی اور اس شقی اور بدبخت کی طرف جانے لگے۔ آپ نے فرمایا مسلم رک جاؤ، میں نواسہ رسول ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اپنی طرف سے جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے قبلہ کی طرف رخ فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا مالک، یا اللہ مالک بن عروہ کو آگ کی طرف کھینچ لے۔ امام علی مقام کے یہ الفاظ تھے یا قہر و غضب کی بجلیاں ایک دم مالک بن عروہ پر ٹوٹ پڑیں۔ دعائے مظلوم تھی، فوراً باب اجابت سے ٹکرائی۔ مالک بن عروہ کا گھوڑا ڈر کر بھاگ اٹھا اور اپنے دھیان میں اوپر بیٹھا تھا۔ لگام پر ہاتھ مضبوط تھے، گرنے لگا تو زین کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر لیٹ گیا۔ گھوڑا ادھر ادھر میدان میں بھاگتا رہا۔ اس نے چاہا کہ چھلانگ لگا دوں، لیکن پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ ہمت سے کام لے کر پاؤں نکالنے کی کوشش کی تو اس وقت اسی آگ تک پہنچ چکا تھا جو خیموں کے پیچھے امام نے جلا رکھی تھی۔ اب کیا تھا، بے سود تو ہو چکا ہی تھا۔ آگ میں گرا اور واصل جہنم ہو گیا، اور گھوڑا بھاگتا ہوا پھر واپس ہو گیا۔ اس لعین کا یہ حشر دیکھا تو امام علی مقام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر بلند آواز میں فرمایا کہ یا اللہ، ہم تیرے رسول کے اہل بیت اور اولاد ہیں، ہماری ظالموں کے مقابلہ میں داد رسی فرما۔ یزیدی فوج کے ہراول دستہ نے بھی آپ کی یہ گفتگو سنی۔ ابن اشش یزیدی نے کہا کہ حسین، تمہیں رسول خدا سے کیا نسبت ہے جو ہر وقت اولاد رسول ہونے کی لافزنی کرتے ہو؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، کیا میں تیرے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ یہ شریف تیرے محبوب سے میرا نسب منقطع کرتا ہے، اسے ذلیل و خوار فرما۔ چشم زدن میں التجائے حسین بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی۔ ابن اشس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر رفع حاجت کو گیا تو سیاہ بچھو نے ایسے مقام پر نیشزنی کی کہ اگر زندہ رہتا تو اس کا سلسلہ نسب منقطع ہو جاتا، مگر وہ اس زہر کی تاب نہ لا کر فوراً ہی واصل جہنم ہو گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے مقابلے میں آنے والوں، جان لو، اے اہل عراق، ہم تمہیں قسم دیتے ہیں، اگر ہم سچ کہیں تو سچ کہہ دینا، اگر جھوٹ ہو تو جھوٹ کہہ دینا۔ سنو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں احساس نہ دلایا۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو اس مقدس رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کی امت ہونے کے تم دعوے دار ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا نے اپنا ٹکڑا کہا۔ سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا، میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، وہی حیدر کرار جس کو تم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، جس کے ہاتھوں پر تم نے بیعت کر رکھی ہے۔ ہاں ہاں، وہی حیدر کرار جس کو رسول اللہ نے اپنی جان کہا ہے، جس کے خون کو اپنا خون اور جس کے گوشت کو اپنا گوشت کہا ہے۔ میری رگوں میں اسی حیدر کرار کا خون ہے۔ میں حسین ہوں جس کو رسول خدا نے اپنی خوشبو فرمایا ہے، اپنے گلشن کی بہار کہا ہے، نوجوانوں نے جنت کا سردار کہا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر مخاطب فرمایا، کہاں ہے ابن سرو، کہاں ہے مختار سقفی، کہاں ہے رعا بن شداد، کہاں ہے عارب رکار، کہاں ہے عمرو بن سعد، کہاں ہے عمرو بن الحجاج، کہاں ہے عبد الرحمن بن مخفف؟ آؤ اور مجھے سامنے آ کر جواب دو، میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ؟ اگر سچ کہا ہے تو پھر بتاؤ کہ تم بدل کیوں گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے سر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے
کہ میری گردن میں حیدر کرار کی تلوار حمائل ہے؟ کچھ تو جواب دو، تمہاری زبانیں کیوں گونگ ہو گئی ہیں؟ ظالمو، تم نے اپنے خطوط میں مجھے اپنا امام تسلیم کر لیا تھا، تم اب اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ کوفیوں کے سر شرم و ندامت سے جھک گئے۔ یہ ندامت نہیں، ڈھٹائی اور بے حیائی تھی۔ ایک آواز آئی، حسین تم جھوٹے ہو۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کس نے کہا؟ کسی نے کہا کہ حسین اپنی بات کو ختم کرو، کیوں مغز چاٹ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، حسین نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا۔ حسین علیہ السلام جانتے تھے ایک گروہ پیدا ہوگا جو کوفیوں کو بریء ذمہ قرار دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ اتمام حجت اس لیے تھا۔ دین بچایا ہے زینب دے سوہنے ویران نے، نانے دا دین بچایا ہے زینب دے سوہنے ویران نے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڈیاں حسین خیراں نے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڈیاں حسین خیراں نے، معصوم دی پیاس بجھاون لئی جدوں منگیا پانی مولا نے، معصوم پیاس بجھاون لئی جدوں منگیا پانی مولا نے، اگوں پیاس بجھائی اصغر دی، ہر مل دے خونی تیراں نے، اگوں پیاس بجھائی اصغر دی، ہر مل دے خونی تیراں نے، نانے دا دین بچایا ہے زینب دے سوہنے ویراں نے، چڑھنا نیزے منظوری کیتا پر بیت یزید دی نہ کیتی، چڑھنا نیزے منظوری کیتا پر بیت یزید دی نہ کیتی، اسلام نو زندہ کر دیتا ہویاں دو جگ تے تشہیراں نے۔ جی سامنے محترم پروگرام شہید ابن شہید ہارٹ ایف 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطبہ ختم کیا تو عمر بن سعد آگے بڑھا اور کہنے لگا حسین ان خطبوں اور بے فائدہ یاد دہانیوں کو چھوڑ کر کام کی بات کرو، یا تو یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں قتل کر کے اپنا انعام حاصل کر سکوں۔ ابن سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ابن زیاد
اور امیر کے سامنے گواہی دو گے کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا۔ پھر اس نے تیر کمان میں رکھا اور شہزادہ رسول کی طرف چلا دیا۔ تیر خطا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کا غضب ہوا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان لیا اور اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کی حدوں سے بھی بڑھ گئے، مگر افسوس تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہتے ہو۔ کربلا معلی میں امام علی مقام علیہ السلام کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، سعید باپ کا شکی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اسے اتفاق کی بات کہہ لیجئے یا اسرار الہیہ کا نام دے لیں، اس ملعون کے باپ کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ احد میں کفار کی طرف پہلا تیر انہی نے چلایا تھا۔ کون سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس کی کمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ تیر پکڑ کر فرماتے کہ سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کفار پر تیر چلاؤ۔ پھر تیر کیسے خطا ہوتے؟ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے جانے والے تیروں کو اپنے سینے کی ڈھال پر روکتے۔ وہ مقدس کمان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے، آج بھی مدینہ منورہ میں عشاق کی زیارت کے لیے موجود ہے۔ زائرین دیکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم یادگار کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی دو اور عظیم یادگاریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک قرآن مجید جو حیدر کرار علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور ایک لکڑی کا ہوڑا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کا۔ اب کربلا میں آئیں۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمرو ابن سعد ہے، اس نے بھی پہلا تیر چلایا مگر نواسہ رسول پر۔ باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا اور بیٹے نے اپنا تیر جان رسول پر چلایا۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے، یہ فطرت کے اسرار و رموز ہیں، یہ مشیت کی نیرنگیاں ہیں جنہیں سمجھ لینا نہایت مشکل ہے۔ امام علی مقام نے خطبہ ختم فرمایا تو حر کی آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے اتر گئے، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ نواسہ رسول علیہ السلام کا ہر جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدلنے لگا۔ اور کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھی تو اس کے بھائی مصعب بن رباحی نے کہا کہ بھائی جان، آپ اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کی شجاعت اور بہادری پر تو بڑے بڑے جنگجو رشک کرتے ہیں، آپ کی تلوار کا پورے عراق اور شام میں شہرہ ہے، آپ کی سپاہ گیری کا بڑے بڑے بہادر لوہا مانتے ہیں، پھر اضطراب کیسا؟ یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہیں؟ اور نے کہا کہ موت سے میں نہیں ڈرتا، جہنم کے ان شعلوں سے ڈرتا ہوں جس کی لپیٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے دشمن آنے والے ہیں۔ پھر اس مرد حق پرست نے گھوڑے کو تازیانہ لگا دیا۔ جب عمرو ابن سعد کے قریب سے گزرا تو کہا، ابن سعد، خدا کا خوف کرو اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو تمہیں قتل حسین کے عوض ملنے والی ہے۔ اب بھی وقت ہے، نواسہ رسول کے پاؤں پکڑ لو، میری طرف دیکھو، میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ جنت کی خواہش ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن ابن سعد کب یہ بات مانتا؟ اسے تو رائے کی حکومت حاصل کرنا تھی۔ یہ مختصر پیغام دینے کے بعد
ہور گھوڑا دوڑاتا ہوا چشمے زدن میں یعنی آنکھ جھپکتے ہی امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا. گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور امام کے قدموں میں گر پڑا. شہزادہ رسول نے پوچھا ہور کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آقا آپ ہی نے تو بلایا ہے. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا اپنے جرم و گناہ کی معافی چاہتا ہوں. یا امام الوقت میں نے بڑا جرم کیا. شہزادہ کونین میں گنہگار ہوں. آپ پر یہ سب مصیبت میری ہی وجہ سے آئی ہے. حضور میں بڑا خطا کار ہوں. میں نے آپ کے قافلے کو روکا تھا، آپ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا. اے جگر گوشہ بطول، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس قدر سنگ دل ہو جائیں گے. مجھے یقین تھا کہ یقیناً کوئی پرامن حل تلاش کر لیا جائے گا. اے ابن رسول، میری توبہ قبول کی جائے اور میرے گناہوں کو معافی دی جائے. میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائی جائے. میرے گناہوں کو بخش دیا جائے. میرا قصور معاف کر دیا جائے. آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھ پر کرم فرمایا جائے. نواسہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہر ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تیرے دوسرے گناہوں پر بھی درگزر فرمائے. تو نے تو ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم تمہارے لشکر کی زد سے نکل جائیں، اور یہ تیری خطا کا کفارہ تھا. مگر ہمیں تو ہر حالت میں اسی مقام پر آنا تھا، اور تمہیں بھی یزیدیوں کو چھوڑ کر آنا تھا. اور ہم نے تمہیں خاص نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا رحیم و کریم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سامعین، اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. یزیدی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. امام مظلوم کے ساتھی ڈھال بن کر آپ کے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. قوم اشکیا سے ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں. امام علی مقام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے. ابن زیاد کے دو غلاموں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو. واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن کین یا حبیب ابن مظاہر کو بھیجو. عبداللہ بن عمیر غضبناک ہو گئے. غصے سے یسار کو مخاطب کیا، وہ بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تم میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں شبیر کا سپاہی ہوں. پہلے مجھ سے لڑو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا. یہ کہا اور تلوار چلا دی. تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا. سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر روکا. دونوں طرف سے وار ہوتے رہے. آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا. یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا. شبیر کا اکیلا سپاہی تیغ و سنان کے جوہر دکھا رہا ہے. عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ تھی. شوہر کو دشمنوں میں گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو کر لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی. عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، ام وہب واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے. لیکن وہ بی بی نہ رکی. امام علی مقام علیہ السلام نے آواز دی، ام وہب رک جاؤ. ام وہب رک گئی. آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ. عبداللہ دشمنوں میں پوری طرح گھر چکے تھے. تلواروں کی باڑھ آ رہی تھی. یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد عمرو بن سعد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علیہ السلام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے. نیزے اٹھا دیے. نیزوں کی انیاں سیدھی دشمنوں کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی ہیں. کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشکیا آگے بڑھنے کی بجائے واپس لوٹ گئی. پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا. امام علی مقام علیہ السلام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے. جابری خاندان کے دو نوجوان امام علی مقام
کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، یا امام ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے، ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری 1000 جانیں ہوتی اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید خونخواروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جاتے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹو، اللہ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر ان نوجوانوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت عطا فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے اور ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلواروں کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جوان مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھراتے ہوئے قومی اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب مسلط نہ کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا پر قربان ہوئی ہیں، ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ شبیر کا سپاہی بڑی جوان مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ جی سامنے محترم، اس کے بعد کیا ہوا سماعت فرمائیے گا کل کے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے،